This is Afan, and I work at Lams. Today I am with a person I think who doesn't need any introduction. Without wasting any time, I am going to bring up his name. I am with Tariq Sayeed Saigol, the man for me who is larger than life. And what inspired me the most about him, apart from his business successes, at least for me, was his humility and modesty. The way he reflected these traits on the emails and on on the phone calls and previous meeting that I've held, that I've had the honor of holding an in-person meeting back in June as well with my colleague, and it's always a pleasure to be with him. He belongs to the famous Saigol family, who primarily known for being behind Kohinoor, Maple Group, and of course Bell. So we are going to have an exciting conversation with him. And without wasting any time, yes, sir, thank you so much for inviting me here. My first question will be, of course, a cliche question. Is that how was your early life? Where were you born? And how do you recollect your experiences in, of course, government college before partition? I guess you were in government college before partition, right? No, not that ancient. Yeah, and after that, subsequently, HSN College. And how do you recollect your early childhood and early formative years of your life? Actually, just to correct you, I was actually born after partition. Right. I was born in 1949. 1949. And born here. So this has been my family home. And then later on, after my father passed away, sisters got married, etc. So this premises was vacant, and we decided to bring all our offices here, because we were located in 2 or 3 different places in Lahore, and we wanted to preserve this property as well. So it was a good fit. So we decided to move the offices here. But this was primarily my home. This is where I was born. And early education, well, oddly enough, for about a year or so in kindergarten, I was sent to Queen Mary's College, which used to actually allow boys also at that stage. Then I went to HSN College, and I spent 12 years there. 12 years. Yeah, right the way through, from K1 to HSC2 as it was called, IC New Cambridge. So I did that there, and then I went to government college, where I did my bachelor's. And from there I went to the law college, which is nearby. So this is my educational background and my early life. Immediately after my graduation, I joined the company. And at that time, the Saigol Group, as it was called, Yes. Was quite large, and had a number of corporate interests, very varied. We were in textiles, obviously, which was the family's basic business to begin with after partition. But we had also gone into sugar refining, sugarcane production, sugarcane refining, and then we were also in ghee, this Vanaspati ghee, the Kohinoor oil mills thing. Sir, just to interject, all of these industries were based in Pakistan, not in Everything- Bangladesh or elsewhere, right? No, everything was based in Pakistan, Pakistan, okay. or West Pakistan West as it was Pakistan. called. Yeah. But there were no industrial activities of the group in East Pakistan. East Pakistan. The only interest in East Pakistan, which was quite major, was that the group's bank, which was United Bank, United Bank, yeah. that had a quite large setup in East Pakistan. East Pakistan. So वो after Bangladesh came into being, that was nationalized obviously and left there. But as such, manufacturing activities, we had no interest in East Pakistan. So then the family had ventured into chemicals also. Near Lahore, Kalasha Kapu complex था, उसमें artificial yarn बनता था, rayon yarn. Then we also had chemicals there. United Chemicals, a company thing, producing caustic soda and chlorine, sulfuric acid.
इस तरह की चीज़ें थी। तो फिर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी थी, यूज टू प्रोड्यूस बेंजीन, हेक्साक्लोराइड। So diverse. बड़ी sectors. डाइवर्स एक्टिविटी थी ग्रुप की। तो माय फर्स्ट पोस्टिंग एक्चुअली वाज एट United Chemicals, which is the chemicals producing plant. So did you always have those preconceived notions कि गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जी you will handle your family businesses, or you had other aspirations as well? For example, कि एक अपनी बेस इंटरेस्ट की बेस पे you had this thing in your mind कि मैंने तो कुछ और करना है, फैमिली बिजनेस तो चलो पहले से चलता आ रहा है. जी हाँ, नहीं एक मेरा था छोटी सी ड्रीम कह लें या Okay. एस्पिरेशन कह लें, Okay. टू बी अ लॉयर। To be a lawyer. वो पता नहीं क्यों था, जस्ट नॉट जनरली a litigant or an argument. You had been to law college. जी, I had been to law college here in Lahore. But you didn't pursue that. But I didn't pursue. लेकिन ये है कि वो it was pretty much a set course for us ना उस वक्त। Right. तो elders would always educate. Was it Punjab University Law College? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वो फिर that was a side aspiration or Yeah. interest, but I never followed You it. never pursued that. Then my first posting was at Kalasha Coffee in United Chemicals. And what was that role? Sorry? What was the role? Was it a Well, senior post? I was actually first given the job of, there was a senior member of the family who was the managing director. I was made his deputy. Okay. And उसमें ये था कि being a family business, it was very easy to get senior positions without really going through the grind. Which probably wasn't such a great thing if you, in retrospect. Because if you have to climb the ladder gradually, I think that's always better. But I had the advantage of that a bit later. इसलिए कि वो हमारी एक reorganization हुई थी, तो उसमें एक professional gentleman called Mr. G.M. Dean, he was actually put in charge of the complex, and I was made his deputy. And he was a hard taskmaster. वो बहुत हो गए बेचारे, but he was a very fine teacher and a very fine mentor. तो उनसे काफ़ी मैंने सीखा. But he was a strict disciplinarian, and that fitted in well with my earlier education at HSN College. Because यहाँ भी वो punctuality और Of course. discipline वगैरह काफ़ी. अब्दुल अली खान मरहूम हमारे उसमें प्रिंसिपल थे, and he was quite a hard taskmaster. So I think that this followed with Mr. Dean, who was also a very serious taskmaster, and there was a very good organization which he had created, and I learned a lot from him. But all that came to a very unfortunate end, in the sense that in 1971 in December, Mr. Bhutto took over after the separation of East Pakistan. And you had to bear the brunt तो of. वो फिर उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दी, और उस नेशनलाइजेशन में अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप के जो एसेट्स थे वो प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, बिकॉज वी वर डाइवर्सिफाइड. तो जो चीज़ें भुट्टो साहब ने कौमी तहवील में ली, उसमें तकरीबन हर बार उनकी हर राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन में हमारी कोई ना कोई एसेट जो था वो उसकी ज़द में आ जाता था. Sir, before that, I will interject you. कि nationalization से पहले, how did the business landscape of Pakistan look like? You were there in the business. Sayyid Babar Ali, Sayyid family was there. I guess Manshas were there, but they became more prominent after 90s. How many families were there who were actually contributing? Actually ये जो कह लें notoriety या जो भी है वो अट्रैक्ट की जाती है to the 22 so called 22 families. वो मरहूम महबूब अली साहब ने अपनी जो किताब में कहा कि जनाब ये वेल्थ की कंसंट्रेशन हुई है. But this is pre-Bhutto. I mean, this is the time when he wrote all those articles in that book.
This was when he was in the planning commission in Pakistan. But he felt that there was a concentration of wealth. اور یہ جو انڈسٹریل فیملیز تھی 22 خاندان میں تھے یہ ملٹیپلائی کیے جا رہے تھے اس لیے کہ they had, it was alleged by him that they had the access to the finance and the access to government quarters and اس وقت وہ لائسنس راج بھی چلتا تھا ایک قسم کا تو because of their influence that they were not allowing some of the peripheral groups or companies to become larger. Whether or not this is true entirely, I would beg to disagree. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ کسی بھی انڈسٹریلائز ملک کا بھی پیٹرن آف گروتھ دیکھیں تو اس قسم کا جو سین ہے وہ وہاں بھی ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑے سے خاندان یا تھوڑے سے گروپس جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں اس میں کسی حد تک منوپلیز بھی کریٹ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر جو ریگولیٹری اینڈ لیجسلیٹو اتھارٹی ہے وہ اس کو توڑتی ہے دے آر فیمس کیسز آف دیٹ ان امیریکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈسٹریل بیس کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ایکوٹی کریٹ کرنی ہے کہ جی اس کی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صحیح ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی اپرچونٹی ملے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک سیکنڈری اسٹیپ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں ابھی جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ آئی تھنک اپنی انفینسی میں تھی, وہ ابھی دے ور جسٹ ٹاڈلرس. تو ان کو پکڑ کے وہ بھٹو صاحب نے وہ ساری نیشنلائز کر دی, وہ سارا مومنٹم جو تھا وہ ٹوٹ گیا. سو 22 فیملیز ڈائریکٹلی 22 فیملیز کا انہوں نے جو محبوب الحق صاحب نے اپنا ٹریٹائز یا اپنا وہ لکھا ہے, ان کی تھیسس تو یہی تھی کہ یہ 22 خاندان تھے. اس میں یو آر رائٹ کہ اس 22 خاندان میں سیگلز کے علاوہ اور بھی فیملیز تھیں. سید بابر علی صاحب کی فیملی انکلوڈیڈ تھی, اس میں داؤدز انکلوڈیڈ تھے بڑے نمایاں طور پہ. اس کے بعد ولیکاز تھے, آدم جیز تھے, تو بوانیز تھے. تو یہ فیملیز اب اس میں سے انفارچونیٹلی پیپل ڈو ناٹ نو اباؤٹ. ہاں, ان 22 خاندان میں سے جو سروائیورز ہیں وہ بڑے کم ہیں. داؤدز جی سید بابر علی جی ہاں, لیکن ہوا یہ بھی کہ آئی تھنک ود پیسج آف ٹائم and the disappointments that arose post 72 and the fear that was created کہ جب جو کچھ رہ بھی گیا ہے وہ بھی شاید نیشنلائز ہو جائے گا, because the industrial landscape at that time was very changed. 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں, تو انشورنس انہوں نے لے لی, بینکنگ انہوں نے لے لی, لارج انڈسٹری انہوں نے لے لی, کیمیکل انڈسٹری لے لی, سیمنٹ انڈسٹری لے لی. Were you compensated fairly? We were compensated like you could say peanuts. I wouldn't even call it 1 paisa out of 100. Really? What was the compensation was very unfair. اور وہ بھی لڑ کے بانڈز ایشو ہوئے تھے میموری بائی میموری, بٹ وہ کوئی they were worthless, کچھ بھی اس میں نہیں ملا. لیکن یہ ہے کہ وہ مومنٹم جو تھا نا, وہ مومنٹم سارا ٹوٹ گیا. مومنٹم آف گروتھ اور مومنٹم آف انویسٹمنٹ. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محبوب الحق صاحب کی جو اس میں کرٹیسزم ہے وہ جائز ہے, لیکن وہ پری میچور تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ 22 خاندان اگر تھے تو ان کو اور بڑا ہونے دینا چاہیے تھا. ان کے پرسنل گینز تھے, بٹ وٹ ڈڈ ہی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ مطلب ان کو لائم لائٹ بھی کرتی. دیکھو وہ ہی واز ویل نون ٹو می, اور آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف دس ڈسپائٹ the fact that انہوں نے یہ لکھا اور اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کے ذہن میں وہ آئیڈیاز آئے نیشنلائزیشن کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کرٹیسزم تھی نا, اس کو ایڈریس ڈفرینٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. قومی تحویل میں یہ نیشنلائزیشن واز ناٹ دی آنسر. دی آنسر واز بیٹر ریگولیشن, تاکہ اور لوگوں کو بھی اپرچونیٹی ملے. تو میرا خیال ہے دس سوڈ دی سیڈز آف نیشنلائزیشن ان مسٹر بھٹو's مائنڈ.
And I am sure that Mahbub Huq's treatise, articles must have influenced Mr. Bhutto's thought process. لیکن بھٹو صاحب نے جو نیشنلائزیشن کی وہ اس کی اور محرکات ہیں اور ریزنز ہیں. وہ ایک بڑی لمبی ایک ڈبیٹ ہے کہ اس میں سنجیدگی کتنی تھی اور کتنی کمٹمنٹ تھی ٹو این آئیڈیل. انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ایک سمپل طریقہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کو اور پاور دے دو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزڈ سیکٹر ہے بزنس کمیونٹی کا اس کو بالکل توڑ دو تاکہ وہ کھڑا نہ ہو سکے میرے خلاف یا کسی کو فائنینس نہ کر سکے میرے خلاف. تو اٹ واز آئی تھنک بیسڈ مور on opportunism rather than intellectual commitment to the state capitalism. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مارکسسٹ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی تھاٹ پروسیس جو تھی وہ کمیونسٹ آئیڈیاز پہ بیس تھی. آئی تھنک اٹ واز opportunism, اور اس opportunism کو انہوں نے اس وقت ایک یہاں پہ ایک سین ایسا کریٹ ہوا کہ ہی کریٹڈ اے ویری امپورٹنٹ میسیج, روٹی کپڑا اور مکان. اور وہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ دیٹ ٹو گرو, اور آج تک ان کے ڈائی ہارٹ سپورٹر جو ہے وہ بھٹو. تو وہ بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو یہ کال تھی وہ فیئر بھی تھی ایک حد تک. میں سمجھتا ہوں کہ پاسبلی جو لینڈڈ ایرسٹوکریسی تھی یا جو انڈسٹریل ایرسٹوکریسی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق جو انہیں سوشل ایسپیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی ان کو, وہ شاید انہوں نے نہیں کی. مگر اس کا حل نیشنلائزیشن نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ تھا کہ ان کو فورس کیا جاتا بائی دی ریٹ آف دا اسٹیٹ کہ جناب آپ ہاؤسنگ کریٹ کریں, آپ یہ وہ آپ ایجوکیشن ان کے لیے کریٹ کریں آپ. مگر انہوں نے نیشنلائزیشن کر کے تو ان کو ریموو کر دیا جو انٹرپرینیورز تھے, اور اس کی جگہ پھر جو نظام انہوں نے عائد کیا وہ اس کے ڈیزاسٹر جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو خیر یہ حالت آ گئی ہے کہ اسٹیٹ از آن اٹس لیز, اور یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کے جو سارے لاسز ہیں, اور جسے وہ سرکولر ڈیٹ کا نام دے دیا گیا. سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ ایک کرپٹ اور فرسودہ نظام جو عائد کیا گیا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اسٹیٹ کو اتنے روپے میں بجلی بیچتا ہے پر یونٹ, تو پھر اسٹیٹ کیا کرے, وہ اس پہ کچھ پیسے لگا کے اپنا خرچہ لگا کر جب پبلک کو دیتے ہیں تو وہ آسان پہلے اب 60 روپے اور 70 روپے کا یونٹ جو ہے اس کے اوپر تو یہ قوم کی چیخیں نکلی ہیں, یہ جائز نکلی. لیکن یہ سارے یہ جو ٹھیکے تھے کہ آئی پی پیز کا نظام جو تھا یہ تھا ہی اتنا غلط ٹو بگن وتھ. ایب انیشیو اٹ واز سو انکریکٹلی پرائزڈ اینڈ انکریکٹلی کنسٹروڈ کہ اس کے نتیجے یہی نکلنے تھے. لانگ ٹرم رمیفیکیشنز سارا اسٹیٹ کو بالکل کرپل کر کے رکھ دیا. Sir, you had to bear the massive brunt of nationalization. But before that, I like to ask کہ آپ کا کوئی directly یا indirectly interaction تھا? Like, had you ever met Mr. Bhutto? No, while he was... I never met him. Right. Because I was quite young at that time. And at that time, the main person running the business was your father? No, my father had passed away, but the chairman of our company or of our group was a man called Mr. Tariq Sayeed, my cousin. تو رفیق سیگل صاحب ہمارے ایلڈر کزن تھے اور بڑے مشہور بزنس مین تھے. تو پھر میرے انکلز وغیرہ نے یہ بھی فیصلہ کیا, میں سمجھتا ہوں ان ریٹروسپیکٹ غلط فیصلہ تھا کہ وہ سیاست میں بھی چلے جائیں. تو رفیق سیگل صاحب ہیڈ آلسو بیکم اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی. ہی واز این ایم این اے آلسو,
کس کی گورنمنٹ میں؟ وہ ایوب خان صاحب. ایوب خان صاحب. So he was also an MNA and he had been a parliamentary secretary. Okay. تو parliamentary secretary جو تھے they were like junior ministers, چونکہ منسٹری بڑی کم ہوتی تھی تو وہ تو پولیٹیکل فگرز کو دی جاتے تھے, 8-10 وزارتیں تھیں, تو ان کے نیچے پھر ان کو پارلیمنٹری سپورٹ کے لیے پارلیمنٹری سیکرٹریز تھے اینڈ they had to be MLAs. تو وہ سارے جو کویشچن اور سوال جواب پارلیمنٹ میں ہوتے تھے وہ پارلیمنٹری سیکرٹریز کرتے تھے. تو رفیق سہگل صاحب وہ ہیڈ بین این MNA اینڈ آلسو پارلیمنٹری سیکرٹری, اور ساتھ وہ اس کے جو انہوں نے مسلم لیگ کنونشن بنائی ہوئی تھی اس کے ایکچولی میرا خیال ہے فائنینس سیکرٹری یا کچھ ایسی پوسٹ ان کے پاس تھی. آئی تھنک ہی واز دی فائنینس سیکرٹری آف دیٹ. تو وہ بات بھی میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کو شاید ناگوارہ گزری ہوگی, کیونکہ مسٹر بھٹو ویری پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ سیٹ اپ, کیونکہ وہ اس کو فارن منسٹر تھے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرومیننٹ بزنسز ان پاکستان جیسے سیناریو میں اگر انہوں نے اپنا بزنس میں بھی انٹرسٹ رکھنا ہے اور سیاست میں بھی انٹرسٹ رکھنا ہے تو وہ میرا خیال ہے دونوں چیزیں چلتی نہیں ہیں ساتھ. تو یا آپ اس کو ایک کو خیر بات کریں یا پالیٹکس میں چلے جائیں پوری طرح اور پھر اپنے کنیکشن توڑ دیں. اور یہ جو پھر تھا سسٹم یہ پھر لیٹر ایئرز میں نواز شریف صاحب وغیرہ نے بھی فالو کیا کہ وہ بہت بزنس امپائرز بھی انہوں نے کھڑے کیے اور اپنی پالیٹکس میں بھی کھڑے ٹاپ ایشلونز. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ چلتا نہیں ہے کام, اس لیے کہ وہی جو پھر 22 خاندان والا کرٹیسزم پہلے تھا کہ جناب یہاں پہ تو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہی ہے, تو پھر اگر آپ اس کو سین کو آگے لے جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی آپ چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے, ساتھ آپ کا ایک بڑا انڈسٹریل امپائر بھی چل رہا ہے, تو پھر اس کی تنقید لامحالہ ہوتی ہے کہ جناب یہ تو اپنے جو پوزیشن ہے اس سے یہ لونز بھی لے سکتے ہیں, یہ سینکشن کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے جو تھا وہ ریگولیٹری میتھڈ سے ہم نے نہیں ریگولیٹ کیا کہ ان کی جو سوشل رسپانسبلٹیز تھیں بڑے گروپس کی وہ عمل میں لاتے گورنمنٹ, وہ نیشنلائز کر دیا. اس کے بعد جو یہ اسٹیٹ سیکٹر کریٹ ہوا, ایک بورڈ آف انڈسٹریل مینجمنٹ پہلے بنی, پھر یہ کارپوریشنز بنی ہیں, اور ان کارپوریشنز کی پھر پرولیفریشن ہوتی گئی نا, اس لیے کہ یہ ایک وہ جو لا ہے جناب, ایک چیز جو ہے وہ اگر سوٹ کر رہی ہے کچھ لوگوں کو تو پھر وہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو پھر ایک کارپوریشن کے بعد دوسری, what had started from taking over banks and taking over large industry then translated into many corporations to the extent that in the last day it also created a roti corporation of Pakistan. جس کا کام یہ تھا کہ جی آپ روٹی بنا کے ریٹ پہ بیچیں. تو اب یہ روٹی کارپوریشن آف پاکستان کو پبلک سیکٹر تو کنٹرول نہیں کر سکتا. سر نیشنلائزیشن 70s میں آپ کے جو بینک واز ٹیکن اوے UBL اور اٹ مسٹ ہیو بین ڈوئنگ ویل ان دوز ڈیز, اور آل آف یور انڈسٹریز, گھی انڈسٹری, ٹیکسٹائل, دے کیم انڈر دا فرنٹ آف نیشنلائزیشن. اس کے بعد ہاؤ ڈیڈ یو کیپ یور سیلف کلیکٹڈ؟ گھر میں کیا ڈسکشنز ہوتی تھی ود ان یور فیملی ریگارڈنگ آگے کیا واٹس نیکسٹ؟ جی گھر میں سمجھتا ہوں مایوسی تھی اس وقت بہت. آئی ریمبر کہ مڈل 70s میں تو یہ اسٹیج آ گیا تھا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے, کئی میرے کزن باہر چلے گئے کہ جی یہاں تو جو رہ گیا وہ بھی نیشنلائز ہو جائے گا. وہ رہ گیا تھا کیا رہ گیا, ایک ہماری پرانی ٹیکسٹائل ملیں تھیں وہ رہ گئی گروپ میں, اور دوسری ایک شوگر مل تھی وہ رہ گئی. وہ شوگر مل انہوں نے کیوں نہیں نیشنلائز کی مجھے نہیں معلوم, جب وہ گھی بھی انہوں نے کر دیا تھا, کاٹن کی ٹریڈ کو بھی کر دیا تھا, شوگر کیوں رہ گئی پتہ نہیں. میرے خیال میں وہ شام کو خیال میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ کرنا ہے. So 85% was taken away or more?
ویل آئی تھنک یہ پرسنٹیج ٹرمز میں تو مجھے نہیں معلوم کتنی، لیکن لارج انڈسٹری جو تھی وہ سوائے ٹیکسٹائل کے تقریباً ساری چلی گئی تھی، اور لارج انڈسٹری میں صرف سیمنٹ وہ شوگر رہ گئی تھی اور ٹیکسٹائلز رہ گئی، باقی تو سارا کچھ انہوں نے لے لیا تھا. تو اب وہ گھر میں مایوسی، آبویسلی تھاٹ پروسیس میں بڑی مایوسی تھی. بہت لوگ باہر چلے گئے، دبئی اور سعودی عربیہ وغیرہ میں ٹریڈنگ اپرچونیٹیز رائز کر رہی تھی، کئی لوگ وہاں چلے گئے، اور بہت ساری جو انڈسٹریل فیملیز تھیں ان کے بھی ممبرس کافی سارے باہر چلے گئے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نمایاں سکسیس سٹوریز میں نے تو نہیں دیکھی. کچھ فیملیز نے اچھا کیا تھا، خاص طور پہ کچھ میمن فیملیز تھیں، ان میں دیکھیں ایک وہ نومیڈک قسم کی اسپرٹ بھی ہوتی ہے، کبھی بامبے میں ہے تو کبھی کسی اور جگہ ہے تو کبھی کراچی میں ہے، تو ان میں ایک ابیلٹی ٹو اسیمولیٹ ان نیو سراؤنڈنگز اینڈ نیو انوائرمنٹس. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجابی سے کم ہے. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے، یا تو میرا مطلب آرام پسند ہے یا ہمارے میں وہ پانی شاید نہیں ہے. تو وہ جو پنجابی فیملیز کے لوگ باہر گئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت ہیوج سکسیسفل آئی ہو، کچھ ہوں گے بٹ جو لوگ وہاں جا کر کے اپنے نئے انوائرمنٹ میں سیلف میڈ لوگ، پیپل لائک سر انور پرویز جو بیسٹ وے گروپ کے چیئرمین ہیں، اب ان کی سکسیس جو ہے وہ ریمارکیبل، اینڈ ہی وینٹ اینڈ اسٹارٹیڈ دس بیسٹ وے فوڈ اسٹور. تو وہ ان کی all of them started post 90s. نہیں، میرا خیال میں تھے تو پہلے سے، میرا خیال ہے شاید 80s میں کہیں ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا، پر 90 سے پہلے. اور انہوں نے جا کے دیر کریٹڈ اے ہیوج امپائر ناٹ اونلی ان برٹن، بٹ پھر وہ جو ویلتھ انہوں نے ایکومولیٹ کی اس کو پھر انہوں نے پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا. پہلے سیمنٹ میں آئے، بیسٹ وے سیمنٹ، اور پھر انہوں نے یو بی ایل خرید لیا. تو آئی تھنک دیٹ از اے سکسیس اسٹوری، بٹ اٹس ناٹ اے سکسیس اسٹوری آف این اسٹیبلشڈ فیملی، بزنس فیملی گوئنگ ابراڈ میکنگ منی اینڈ کمنگ بیک اینڈ انویسٹنگ. اٹس ایکچولی their treasure or their wealth was created in England where they had nothing and they created it themselves. That is the remarkable part. تو ایسی فیملیز میں نے نہیں دیکھی جو کہ یہاں سے گئی ہوں اور بڑا سکسیزفلی انہوں نے وہاں کام کیا. بٹ آئی سپوز ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر آئی لائک ٹو موو فارورڈ کہ جب 90s میں پرائیویٹائزیشن کا ایئر اسٹارٹ ہوا، جی تو اس وقت بہت سارے بزنسز جو کہ گروپس کے جو پہلے نیشنلائز ہو گئے تھے، دے ٹرائی ٹو اگین گیٹ دیئر ہینڈز آن آل دوز کمپنیز یا سیکٹرز جو کہ پہلے ان کے نیشنلائز ہو گئے تھے. ڈیڈ یو ٹرائی اینی تھنگ particularly, for example یو بی اے جو کہ پہلے نیشنلائز ہو، ڈیڈ یو ہیو انف liquidity within your family کہ یہ بینکس کی ڈی نیشنلائزیشن ذرا بعد میں آتی ہے. پہلے انہوں نے کچھ انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو ڈی نیشنلائز کیا تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ اپرچونیٹیز مس بھی ہوئی مجھ سے. میرے خیال میں شاید ہمارے پاس اتنی لیکوڈیٹی نہیں تھی یا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا، جو بھی تھا. لیکن یہ جو تھوڑی سی پہلے شروع میں نیشنلائزیشن ہوئی، اس میں جو پریویس اونرز تھے ان کو ایک رائٹ آف فرسٹ ریفیوزل دیا گیا تھا کہ بڈنگ ہوگی اور ہائی بڈر اگر کوئی اور ہے آپ کو میچ کرنا ہوگا، مگر آپ کا رائٹ آف فرسٹ ریفیوزل ہوگا. It was a very fair thing that the government did like that. تو اس میں ایک یونٹ تھا پرٹیکولرلی جہاں پہ میں نے ایکچولی کوئنسیڈنٹلی اپنا کریئر شروع کیا تھا، which is یونائٹیڈ کیمیکلز، اب وہ اتحاد کیمیکلز کا نام تھا. تو دیٹ واز آفرڈ ٹو اس کہ جی آپ لے لیں. وہ غلطی ہوئی یا کوئی اور ریزنس تھیں جس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کرتے، تو وہ پھر کسی اور گروپ نے لے لیا. مگر جو گورنمنٹ کے اپنے ادارے تھے سیمنٹ میں خاص طور وہ دیور دی فرسٹ ونس جو کہ
نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کیے تھے. تو یہ سیمنٹ ملز کی جو پرائیویٹائزیشن کی بڈس تھی وہ ایکچولی 91 میں ہوئی تھی, 1991 میں. اس میں ہم نے بڈ کیا تھا, منشا صاحب اور میں نے مل کے, اور اس میں وی ور سکسیزفل ان وننگ 2 بڈس, ایک میپل لیف سیمنٹ اور ایک ڈی جی خان سیمنٹ. تو ڈی جی خان سیمنٹ اور میپل لیف سیمنٹ ہم نے, یہ شروع سے ہی گورنمنٹ کی اپنی تھی. اچھا. اس لیے کہ میپل لیف سیمنٹ جو تھی وہ پی آئی ڈی سی کا پروجیکٹ تھا شروع میں, اور ڈی جی خان جو تھی وہ اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن جب وجود میں آئی تو انہوں نے لگایا. تو اس میں ہماری بڈ سکسیزفل ہوئی. we took over and we took over charge in 92. کچھ وقت گزر گیا وہ ساری ڈیل کمپلیٹ کرنے میں. تو 92 میں, اور اتفاق سے میپل لیف سیمنٹ واز دا فرسٹ ڈی نیشنلائزیشن جو کہ ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر میں پاس بیک کی گئی تھی. اچھا. وہ جنوری میں ہوا تھا 92 میں. وہ ہمیں ملی. پھر اس کے بعد منشا صاحب میں نے اپنا اسپلٹ کر لیا. ڈی جی خان انہوں نے لے لی اور میپل لیف ہم نے لے لی. تو وہ اس کے بعد دیٹ ہیز بین اے ویری سکسیزفل وینچر ان دا سینس کہ نہیں, اس میں یہ تھا کہ جب ہم نے خریدی تھی تو اس کی ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی 1600 ٹن تھی. تو اب اس کی پروڈکشن کیپیسٹی 26,000 ٹنس. 1600 ٹن, اور وہ 1600 ٹن جو بناتے تھے پروجیکٹ وہ ہم نے سارے اسکریپ کر دیے, اس لیے کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی اتنی پرانی اور تھی اور انیفیشینٹ تھی. تو اس کی جگہ 4 نئے پلانٹس لگے. تو وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس تھے 3, تو وہ ہم نے سارے اسکریپ کر دیے. تو اب یہ ہے کہ وہ اٹس کالڈ پروڈکشن کیپیسٹی آف 26,000 ٹن. تو آئی تھنک دا سیمنٹ انڈسٹری از ون سکسیزفل ایگزامپل آف پرائیویٹائزیشن, کہ جہاں پہ اسٹیٹ کی جو کنٹرول تھا اس کو انڈو کرنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر نے بڑی ترقی کی. تو بینکنگ از اندر سیکٹر. بینکنگ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ٹیکسز ملتے ہیں گورنمنٹ کو, اور جو پبلک سروس ہے اور جو سروس کوالٹی ہے وہ کتنی زیادہ امپروو ہوئی ہے. شروع میں تنقید یہ تھی کہ جی یہ لوگ آئیں گے نکال دیں گے ملازموں کو وغیرہ وغیرہ. تو کسی کو بھی ایسے نہیں نکالا. وی گیو گولڈن ہینڈ شیک ٹو پیپل بیکاز نو ڈاؤٹ دے ور اوور اسٹافڈ. بہت ہی زیادہ وہ یونینس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے, اور چونکہ وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں زیادہ ہوا تھا اور ان کے پیریڈ میں کچھ اس میں چینجز نہیں آئی, تو وہ پھر اوور اسٹافنگ تھی اور کچھ لیول آف میں سمجھتا ہوں کہ انکمپیٹنس بھی تھی. اچھے لوگ شاید انہوں نے نہیں رکھے تھے اتنے زیادہ. تو وہ پھر دیٹ ہیز بین اے ویری گڈ ایگزامپل اینڈ سو از بینکنگ. لیکن بائی اینڈ لارج جو وہ پیریڈ آف پرائیویٹائزیشن آیا اس میں ہمارے مطلب میرے ذاتی جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسڈ اپرچونیٹیز تھیں, کچھ اپرچونیٹیز آئیں, ان کو ہم نے لے بھی لیا, گراسپ کر لیا. لیکن میں اب بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو کنٹرولز ہیں نا, پرٹیکولرلی انڈسٹریل ایکٹیویٹی, وہ ختم ہونا چاہیے. آئی فیل کہ دیٹس ناٹ دا جاب آف گورنمنٹ. ریلیٹ ٹو وائنڈ اپ, میں آپ سے ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ پوچھوں گا کہ یو ہیو جنرسلی کنٹریبیوٹیڈ ٹو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, بیکاز وہاں پہ ایک آڈیٹوریم ہے دیٹ از کالڈ سعید سیگل. میرے والد صاحب کے نام, آپ کے والد صاحب کے نام. ویئر ڈڈ دیٹ اسپرٹ کم؟ ور یو بینگ اپروچڈ بائی سعید بابر علی؟ ڈڈ یو لائک ہز ویژن؟ اینڈ ہاؤ کلوز ور یو ان ٹرمز آف بزنس ود سعید بابر علی؟ آپ کا کیسے انٹریکشن ہے؟ First of all, I'm a great admirer of بابا صاحب. ان کی جو he is a living legend. Absolutely. And I'm proud to be associated with him. اور وہ مجھ سے بڑی شفقت کرتے ہیں, بڑے ہیں, اور میں جب بھی ان سے ملتا ہوں کچھ سیکھتا ہوں.
اینڈ ہی از آلویز ویری کائنڈ ٹو می. جب بھی میں نے انہیں اپروچ کیا ہے, جب بھی میں نے ان سے کوئی ایڈوائس مانگی ہے, ہی ہیز بین ویری جنرسلی فورس کرنا. وہ ہوا ایسے تھا کہ جب یہ بنا رہے تھے تو ایک دن بابر علی صاحب کا فون آیا کہ جی میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں. کہ جی میں آتا ہوں, آپ ملے. کہا نہیں مجھے کام ہے, میں تم سے ملنا. تو جہاں آپ بیٹھے یہاں ہی آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا ہاں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح تم یہ پیسے کو کنٹریبیوٹ کر دیں. تو بابر علی صاحب نے ہی اپروچ کیا تھا مجھے, اور it didn't take me even a minute to decide کہ yes to do it. تو وہ that's my association. بزنس ریلیشن میرے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, نہ کبھی تھے. تو we have never been in business together. But یہ ہے کہ as far as his advice and counsel is concerned, that I greatly value, and he's been very kind to me in that respect. That's so illuminating. Thank you. Second last question, Tariq Saab. What do you do now? اب مطلب how do you spend your day? اب آپ کا مطلب کہاں ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں؟ جی I'm still very much involved in the business. All of the sectors? ہاں جی. You are in touch with everything? I'm actually chairman of the board. Chairman of the board. اور میری جو ڈائریکٹ Do you have any succession plan? We have a succession plan. Right. But یہ ہے کہ وہ میں نے کوئی لائن رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں لی. Okay. I don't look after any business sector myself. There are always chief executives for all the three things that we do. میری جو ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے وہ ہے to oversee the corporate affairs of the company, which includes finance and یہ جو سارے secretarial aspect ہے of working with the state bank, working with the regulatory authority, وہ مجھے رپورٹ کرتا ہے. And how many employees the group have as of today? اس وقت جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ تو ٹیکسٹائل میں ظاہر ہے. تو وہاں پہ ہمارے پاس وی ہیو گاٹ 3 areas where we are operating. گجر خان میں, پنڈی میں. پنڈی از دا لارجسٹ پلیس, اور لاہور میں بھی وہاں پہ رائے. تو اس میں ہمارے کو تقریباً میرا پہلے وی گاٹ اباؤٹ 7,000 کے قریب ہمارے امپلائیز ہیں. اور سب سے زیادہ پنڈی میں 7 سے شاید گھٹ ہو گئے ہوں گے, کیونکہ دیر آلویز میکنائزیشن ٹیکنگ پلیس. اور سیمنٹ میں کم ہے, اس لیے کہ وہ نئے پلانٹ جو ہے بڑے آٹومیٹڈ ہیں. یہ وہاں کو 2,000 لوگ کام کرتے ہیں, تو 8-9,000 لوگ کام کرتے ہیں گروپ میں. اور ہماری 3 بیسک بزنس ایریاز ہیں, ایک سیمنٹ ہے, ایک ٹیکسٹائلز ہے, اور دوسری یہ جو ہماری فائنینشیل انٹرسٹ ہے ان انویسٹمنٹ کمپنیوں کا, یہ پہ لیگ کیپٹل میں کراتے ہیں. اس میں ہم اپنی سیونگس کو انویسٹ کرتے ہیں. وی انویسٹ ان ویلیو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کمپنیز. تو بہت ساری کمپنیز ہیں جن میں ہمارا ریسرچ گروپ ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس میں ہم شیئر ہولڈنگ دیتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ ٹیک اینی ڈائریکٹ انٹرسٹ ان دا مینجمنٹ آف دوز کمپنیز. And you don't have any business overlappings with Mancha Sahab as well? مطلب that's separate? جی ہماری کوئی جو وہ شروع میں سیمنٹ کمپنیز ہم نے جوائنٹلی ٹی جی سیمنٹ ان کے پاس چلی گئی, ان کے پاس چلی گئی. تو ایز سچ ہمارے پارٹنر کوئی نہیں. My last question, Tariq Sayeed, before I leave, کہ in this era there is depression. This is great depression, stress, inflation, recession. ایک تو how do you keep yourself happy where everyone is sad and everything? اور آپ کا ویژن کیا ہے پاکستان, مطلب just it might sound a cliche kind of question, but how can Pakistan get out of this massive trouble جو کہ نظر نہیں آتا? It seems to be an endless thing کہ جو بس we are here and we will forever. دیکھیں اب سچویشن یہ ہے کہ ڈپریسنگ سچویشن تو ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا کل اور انشاءاللہ, وغیرہ والی بات نہیں ہے. کام تو بہت خراب ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اٹس بیانڈ ریپیئر. I don't think it's beyond redemption. But you see, there are some very difficult decisions that have to be taken. اب وہ unpopular decisions ہیں,
ہوتا یہ رہا ہے پچھلے 8, 10, 12, 15 سال سے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ ٹف ڈیسیجن نہیں لیتی. ویدر اٹ واز مسٹر زرداری's سیٹ اپ ہو, ویدر اٹ واز مسٹر نواز شریف سیٹ اپ اور اٹ واز عمران خان سیٹ اپ, انہوں نے وہ ٹف فیصلے لے کیے. اور وہ ٹف فیصلے کرنے کے بغیر کام سیدھا نہیں ہوگا, اس لیے کہ فسکل پوزیشن آف دا اسٹیٹ از ویری ویری ویک. تو اب کہا جاتا ہے کہ یہ نیا جو سیٹ اپ ہے یہ مشکل فیصلے کرے گا, اور وہ مشکل فیصلے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر تو وہ کر جاتے ہیں, سب سے بڑا جو اس وقت مشکل فیصلہ ہے وہ انرجی اور گیس ہے. اس میں جو کھانچا لگا ہوا ہے وہ بہت ہائی ہے, اور اس میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. تو وہ ان کو توڑنا اور اس کو ٹھیک کرنا, مثلا اب یہ جو ویک آف چیز کہلاتی ہے, ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, کہ امپورٹڈ گیس اور لوکل گیس کا ایک بنا کے مکس, اس کی کاسٹنگ ہو اور اس کو بلا کوئی وداؤٹ اینی فیورز ٹو اینی سیکٹر, تو اس کو ایکویٹ کیا جائے. اب وہ بڑا مشکل ہے, جس کو سستی ملتی ہے جس سیکٹر میں, پھر اس میں انیکوالٹیز بہت ہیں. مثلا ساؤتھ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو سستی گیس ملتی ہے آن دا بیسس کہ جناب وہ وہاں سے نکلتی ہے زیادہ گیس ساؤتھ سے, تو نارتھ کو زیادہ ملتی ہے. اب یہ جو ہے نا, یہ اس قسم کی ڈفیکلٹ فیصلے ہیں کہ نہیں اس کو ایکویٹ کرنا ہے. پھر فرٹیلائزر سیکٹر ہے, دیٹ ہیز آلویز بین اے فیوریٹ بیبی, اس میں بڑے اسٹرانگ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ مشکل فیصلے پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بھی ہیں. پی آئی اے کا ایک بڑا اچھا ایک پروگرام اس وقت تجویز بنی تھی مرحوم مشرف صاحب کے ٹائم پہ, کہ اس پہ کوڈ شیئرنگ وغیرہ کر لی جائے ٹرکش ایئر لائنس. وہ اس وقت نہیں ہوا, اگین میں بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیبیٹ. اب اس کو کیا کرتے ہیں, یا تو اپنے فرینڈلی ملک جو ہے ان کی ایئر لائنس کو لے کے آ کے ایدرٹس اتحاد اور ایمریٹس اور ٹرکش ایئر لائنس, ان کو لا کر کے اور کوئی کوڈ شیئرنگ والی, کیونکہ ود دا پریزنٹ اسٹرکچر اینڈ ود دا فلیٹ اینڈ ود دا اوور امپلائمنٹ دے ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ایوری منتھ یو ہیو ٹو پے 5-10 بلین روپیز. کب تک دیتے ہیں؟ وہ اسٹیل مل ہے وہ اب تک بیٹھی ہوئی, پتہ نہیں کتنے پروگرام بنے اس کو ختم کرنے کے. تو یہ مشکل فیصلے اگر کر لیتے ہیں تو یو کین سروائیو. میں یہ نہیں بلیو کرتا کہ اٹس اے گون کیس. ڈونٹ تھنک دیٹ اٹس certainly we are on the ventilator now, and there is a hope. but there is hope. Thank you so much, Tariq sir.